अब वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर है इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से। आज हमारे दरमियान में पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से एक बड़ा नाम है अकमल भट्टी साहब। मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये पाकिस्तानी अक़लियतें खुसूसन मसीहों के हवाले से बड़ा एक जद्दोजहद रखते हैं। मौके पर ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खुश आइंद है हमारे लिए कि इस तरह के अगर और चंद दोस्त हों तो एक यूनिटी बनती है और हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं अकमल भट्टी साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। जी थैंक यू सो मच वाटसन भाई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आपने एक बहुत अहम मौजू पे बर वक्त एक प्रोग्राम किया और ये ज़रूरत थी और आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आपका प्रोग्राम देखने वाले होंगे उनको एक सैर हासिल हमारे मौजू के अतबार से एक अच्छी गुफ्तगू सुनने का मौका मिलेगा और उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि दरअसल पाकिस्तान में हम माइनॉरिटी के साथ कैसा घिनौना खेल खेला जाता है। जी बिल्कुल। एक तो वैसे ही मिनॉरिटी का और ख़ास तौर पर मसीहों के हवाले से मैं तो बहरहाल मिनॉरिटी की बात करता हूँ क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं और जो जुल्म है वो चाहे मुसलमान लोगों पर ही क्यों ना हो हम उसको कंडेम करते हैं। जुल्म किसी पर भी नहीं होना चाहिए और मसीही अक़लियतें जो हैं वो ख़ास तौर पर इस वक्त निशाना बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो हवाले हैं उनसे। तौहीन रसालत का जो कानून है वो वैसे ही एक बड़ी खौफनाक सूरत अख्तियार कर गया है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। अभी हाल ही में हमने एक मुआहिदा देखा जो कि तहरीक लबैक के और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जिसे हम PDM की हुकूमत कहते हैं उसके दरमियान में। अच्छा, इस तरह का एक मुआहिदा हमने चंद साल कबल भी देखा था। मेरा ख्याल है 2019 18-19 की बात कर रहा हूँ शायद मैं। उसमें तहरीक लबैक ने PTI के साथ एक मुआहिदा किया था और हैरत की बात यह है कि तहरीक लबैक एक छोटी सी जमायत है, छोटी सी सियासी या मजहबी जमायत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वक्त की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और उस वक्त की जो मुआहिदा था उसमें जनरल फैज जो कि उस वक्त के DG मेरे ख्याल उस वक्त तो DG ISI नहीं थे लेकिन वो एक बड़ी पोस्ट पर थे, उन्होंने उस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। और आज हमने जो मुआहिदा देखा है उसमें भी तहरीक लबैक ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसमें बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शराइत हमने देखी हैं। और एक छोटी सी जमायत, एक छोटी सी मजहबी फनेटिक जमायत को ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो सारे काम जो है वो अपने टेबल पर रखे और हुकूमत जो है वो घुटने टेक कर उसको माने। तौहीन रसालत के हवाले से खास तौर पर कुछ उसमें उन हवालों से कुछ तरमीम तो नहीं कह सकते लेकिन चले उन्होंने कुछ तजावीज़ रखी हैं जिसे अभी तक हुकूमत ने माना है क्योंकि दस्तखत है उस पर। इस हवाले से हम अकमल भाई आपसे पूछेंगे क्योंकि आप वहाँ अक़लियतों की एक बड़ी ताकतवर आवाज़ हैं। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ है ये सारा कुछ? जी सबसे पहले तो शुक्रिया वंस अगेन आपका। एक तो बात आपने इंट्रो में बताई, दरअसल मौजूदा हालात में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है वो ना एक सियासी जमात है ना एक मजहबी जमात है, वो दहशतगर्द जमात है जिसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और उस पर पाबंदी लग गई थी और इलेक्शन कमीशन में भी। और उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो 12 नकात का एक एजेंडा उन्होंने हुकूमत के सामने रखा जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो उनका स्टेटस गवर्नमेंट तब्दील करे और उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक पॉलिटिकल या मजहबी सियासी जमात के तौर पे डिक्लेयर करे। लेकिन उसके हवाले से जो हमारे कंसर्निंग है अक़लियतों के हवाले से वो सबसे अहम नुक्ता ये है कि उनकी ये डिमांड है कि जिस शख्स पे ब्लास्फेमी केस लगे यानी 295C या 295B का मुकदमा दर्ज हो उसके साथ दफ़ा 7 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 उसका भी इतलाक हो। और ये बड़ा ख़तरनाक है, पहले ही हम इससे तंग हैं। और देखें जब 780 लगेगी तो उसका ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में होगा और समरी ट्रायल होगा और वहाँ पे ये एक और यानी 780 लगने से जिस ऑफेंस के साथ लगती है फिर उसको एक दहशतगर्दी की सज़ा का भी सामना करना पड़ता है। तो जो हमने तारीख देखी इन केसेस के हवाले से आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी को भी उसकी सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकी, चाहे वो आसिया बीबी का केस हो या शफकत इमैनुअल का केस हो या दीगर और भी केसेस हों।
ہر جگہ پہ سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ جھوٹے مقدمات تھے، ان کو پرسنل جو ذاتی اناد کی وجہ سے یا کسی اپنا کوئی ایجنڈا پورا کرنے کی غرض سے اس طرح کی ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہم پہلے ہی بڑے پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں ان حساس مذہبی قوانین کے خاتمے کے لیے یورپی یونین کوشش کر رہی ہے۔ آپ جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ہم پاکستان میں رہ کے آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کا مس یوز ختم ہونا چاہیے، بجائے کہ حکومت یہ کرتی کہ جو جھوٹے مقدمات درج کرواتے ہیں ان کے لیے بھی سزا جو کہ عین اسلامی شریعت کے مطابق ہی ہے، وہ ان کی سزا ڈکلیئر کرتی کہ جسے سپریم کورٹ قرار دے دے کہ کوئی بے گناہ شخص ہے اس کو بری کر دیا جائے، تو بلاسفیمی کے کیس بنانے والوں پہ ہی اس آفینس کے تحت مقدمہ درج ہو۔ لیکن وہ اس حکومت پہ رانا ثناءاللہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، اور ایاز صادق صاحب جو سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور موجودہ وزیر ہیں اکانومک افیئر کے، انہوں نے یہ دستخط کیے، اور اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے زیادہ پی ایم ایل این کا رول ہے، اور 2 نمائندے ڈاکٹر امین شہیدی ٹی ایل پی کی اور مولانا غلام عباس، انہوں نے یہ دستخط کیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک مطالبہ رکھا کہ ایک اینٹی بلاسفیمی ونگ قائم کیا جائے جو ایف آئی اے کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے تحت ہو، اور اس کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ اب جو چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرائم ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مواد اپلوڈ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ بلاسفیمی کے حوالے سے جو متنازع یا توہین امیز مواد ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسا مواد موجود ہو، اس کے لیے پاکستان میں 2 ادارے کام کر رہے ہیں، ایک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور ایک پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں، اور یہ دونوں ادارے موجود ہیں، یہ اس کو پہلے ہی انہوں ہٹا دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے بہت سارے کیسز، میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم نے فیس بھی کیے ہیں، اب ایسے لوگ جن کو سوشل میڈیا چلانا بھی نہیں آتا، جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جو انگلش پڑھ بھی نہیں سکتے، اب ان کے اگر سوشل میڈیا پہ کسی بھی ذریعے سے ان کے واٹس ایپ پہ یا ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ وہ اس طرح کی پوسٹ آ جاتی ہے، وہ دانستہ یا نہ دانستہ چاہتے ہوئے اگر اس کو شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایف آئی اے کا رول بہت نیگیٹو ہے۔ ایف آئی اے نے، آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ایک بچہ جس پہ بلاسفیمی کا کیس بنا تھا، اس کی انٹیروگیشن کے لیے گئے اور اس کو چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں پہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے دوران حملہ ہوا۔ اور یہاں پہ اتنا خطرناک رجحان ہے، سوسائٹی کیونکہ اس طرح کی فنیٹک ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو ہمیں تو ہر سطح پہ مشکل ہے، ہمیں پولیس انویسٹیگیشن سے لے کے عدالتوں میں یہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اور جہاں پہ بلاسفیمی کا نام آتا ہے وہاں پہ لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آج میں ہائی کورٹ میں تھا لاہور میں، تو میرے ایک دوست نے وہاں پہ بتایا کہ وہاں پہ جو جتنے اسٹینو ہیں، میرے سینئر دوست ہیں رانا عبدالحمید، انہوں نے بتایا کہ جو اسٹینو ہے وہ بلاسفیمی کے کیس کی، چاہے آپ بیل کروائیں یا کوئی کیس کے لیے پیش کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیس ٹرائی بھی نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی سوسائٹی میں اس طرح کے قوانین بنانا انتہائی خطرناک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم پہ جو پیمرا کی پابندی لگی ہے ہماری سوشل میڈیا کوریج پہ، ہماری نیشنل میڈیا پہ کوریج پہ، اس کو بھی ہٹا دیا جائے۔ اب پاکستان میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہیٹ کرائم ایک جرم ہے، اور تحریک لبیک کی ساری سٹوری نفرت پھیلانے پہ ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرح کے کیسز میں جتنے بھی لوگوں پہ وائلنس ہوا ہے، موب وائلنس، وہ حملوں میں تحریک لبیک ملوث ہوئی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جلایا ہے، زندہ جلایا ہے، وہاں پہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں، قتل عام میں ملوث ہے۔ اب اس طرح کی آرگنائزیشن جو موب وائلنس کو پھیلاتی ہو، اس ایجنڈے پہ وہ اپنی سیاست کرتی ہو، اب جب اس کے سوشل میڈیا پہ آپ پابندی ہٹا دیں گے، کوریج پہ، نیشنل میڈیا پہ، تو یہ بیچارے پھر وہ یہ کیا نہیں کریں گے؟ پھر تو سوسائٹی پہلے ہی جو ہماری خراب ہے اس کا اور بھی برا حال ہو جائے گا، اور یہ نفرت اور پھیلائیں گے۔ تو یہ 3-4 تو بڑی خطرناک ہیں جو ہم اقلیتوں سے کنسرن ہے، باقی ہمیں ان سے کنسرن نہیں ہے۔ جو عافیہ صدیقی کے معاملات ہیں وہ بھی ایجنڈے پہ شامل تھے، ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یہاں پہ، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی یہ انتہائی خطرناک ہیں اور یہ ہم پہ بہت افیکٹ کریں گی۔ اچھا اکمل بھائی، کیونکہ آپ ایک معروف وکیل بھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے، میری علم میں اضافہ کیجیے گا کہ جو اینٹی ٹیررسٹ جو یہ لگتی ہیں دفعات لگتی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ان میں ضمانت کا جو سسٹم ہے وہ بھی بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ان حوالوں سے ہے تو ضمانت جو ہے وہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مطلب اگر کوئی جھوٹے کیسز ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ پھر بالکل ہی پیک ہو گئے. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ہماری جو صورتحال ہے اس میں تحریک لبیک جو ہے وہ ایک بدنما ہماری ایک مثال ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ان کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں وہ جب چاہتی ہیں تحریک لبیک کو لپیٹ کر کسی باکس کے اندر رکھ دیتی ہیں اور جب چاہتی ہیں ان کو جھاڑ کے پھر سامنے لے جاتی ہیں. ابھی بھی وہی ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے نقصان کی بات ہے, یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی بدنامی کی بات ہے, کیونکہ دنیا اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے. پاکستان کے معاشی حالات انتہائی مخدوش ہیں اس وقت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے, ہماری عدلیہ کا کیا حال ہے. لوگ ہنس رہے ہیں. ہم یہاں پر یورپ میں بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ ہنستے ہیں کیا کہ پاکستان کو کیا ہے, پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, ایک طاقتور ملک ہے. لیکن بہرحال اب ایک سوال جو ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ یہ توہین رسالت کے حوالے سے تو ہم نے بڑا شور مچایا, ہم کچھ نہیں کر پائے, چاہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ پاکستان میں, اور حالات مزید گمبھیر ہوتے گئے, حالات مزید خوفناک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بڑے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو صورت حال ہے فرق ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں عمران خان صاحب کے منہ سے ایسی بات نکل جائے توہین کے زمرے میں آتی ہے, وہ اگنور ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے کافی عرصہ پہلے دکھائی تھی, فیضان مدینہ ایک مدرسہ ہے, وہاں پر قرآن کے حوالے سے جو وہ میں نے نہیں بنائی, وہ ویڈیو سامنے پڑی, وہاں پر وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن مسیح جو ہے یا کوئی بھی غریب آدمی اس پر چھوٹا سا شک بھی ہو جائے اس کے حوالے سے شور شرابہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو جس طرح آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے کہا تو 295B اور 295C جو PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت دفعات آتی ہیں وہ بھی نان اویلیبل ہیں. اور جب سیکشن 7 کا اضافہ ہوگا اینٹی ٹیررزم اس پہ دفعہ لگے گی 80A کی, تو یہ اور بھی وہ بھی نان اویلیبل ہے. اور اس میں پھر ہمیں ایک تو اس کا جورسڈکشن تبدیل ہو جائے گی, جو عام سیشن کورٹ میں کیس چلتا ہے پھر وہ دہشت گردی کی عدالت میں چلا جائے گا. تو دہشت گردی کی عدالت ہی اس کو سمری ٹرائل کے ذریعے سنا کرے گی. اور وہاں پہ پھر ایک سزا تو ہمیں جو 295B یا سیکشن 295C کے ذریعے ہوتی ہے, ایک سزا ہمیں 80A کی بھی ہو جائے گی دہشت گردی کی. یعنی یہ جرم جو ہے دہشت گردی قرار دے دیا جائے گا. حالانکہ یہ دہشت گردی کی جو سپریم کورٹ میں تشریح کی گئی ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا. جو اپنا یہ تو دنیا میں خیر ہم یہاں پہ تو تسلیم نہیں کرتے, یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا, اس کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ چلیں اگر کوئی اب جس پہ جھوٹا الزام لگا ہے اس نے کچھ کیا بھی نہیں, کوئی خاکروب ہے, وہ بیچارے نے اگر ہولی پیجز اس کو ملے ہیں وہ اس کو کہیں اور جگہ رکھنے کے لیے, تو اس پہ کوئی فنیٹک دیکھ لیتا ہے, کوئی مذہبی طالب علم دیکھ لیتا ہے, مدرسے کا کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے, تو اس پہ کیس کرا دے, تو پھر اس نے دہشت گردی کون سی کی؟ دہشت گردی کے تحت تو وہ لوگ جو سوسائٹی کے لیے جب ایسا کرائم جس سے ارد گرد کے گرد و نواح میں دہشت پھیل جائے تو اس طرح کی تشریح ہے. تو یہاں پہ دہشت کیسے پھیل گئی؟ یہاں پہ تو بیچارہ وہ خود اس کے ہماری بستی میں دہشت پھیل جاتی ہے, ہماری فیملی میں دہشت پھیل جاتی ہے, ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں دہشت پھیل دی. دیکھیں میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کروں, دہشت گردی جو ہے وہ اگر میں ایک اپنے طور پہ اس کی ڈیفینیشن کروں تو دہشت گردی ایک پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. دہشت گردی کے لیے آپ پلان کرتے ہیں, لیکن وہ بندہ جو ایک ان پڑھ آدمی ہے جسے کچھ اخبار کے ٹکڑے ملے ہیں جنہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتا, اور اگر اس نے کہیں دبا دیے جلا دیے کچھ اسے ہو گیا ہے, تو اس کم از کم میں درخواست کروں گا ہماری, اگر یہ ویڈیو کو مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کسی شخص سے انجانے میں ہو گیا اور اس کو نہیں معلوم, تو اس پر تو خدا تعالیٰ بھی اوپر بیٹھا ہوا معاف کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ان پڑھ آدمی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو بہرحال آپ اپنی بات جاری رکھیے. وہاں پریشر اتنا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیکشن ہے 156 ضابطہ فوجداری میں A, اس کے تحت اگر بلاسفیمی کا کوئی کیس ہو تو وہ SP لیول کا افسر جو ہے وہ تفتیش کر کے تو وہ اس پہ وہ FIR دے سکتا ہے. لیکن حال یہاں پہ یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, علماء حضرات,
وہ موب کو اکساتے ہیں, وہ جا کے گھراؤ کر لیتے ہیں تھانے کا, اور وہاں پہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جس کا دائرہ اختیار نہیں وہ بھی ایف آئی آر درج کر دیتا ہے. تو یہ پہلے ہی آلریڈی اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے. پولیس جس نے ہمیں ہماری حفاظت کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پہ تو پہلے پارشل جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تعصب اتنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ بہت افیکٹ کرے گا. دوسرا بالکل یہ اب اس کو تو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے حوالہ دیا یہاں پہ پولیٹیکل اپنے اپوننٹ کے حوالے سے آپ نے عمران خان کا ذکر بھی کیا, ان کو اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, یا اس کو مروانے کے لیے, یا اس کو منظر سے ہٹانے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے سیاسی, وہاں پہ بھی پھر کہا جاتا ہے. تو جہاں پہ ریاست کے حکمران اس طرح کی قانون کو غلط استعمال کرنے میں ملوث ہوں, وہاں پہ ہمیں کیا مل سکتا ہے. اور ایک بات بڑی اہم آپ نے کی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن یہاں پہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے آئینی اور قانونی راہ اختیار کرتے ہوئے ہم جدوجہد کرتے ہیں, ہم سیمینارز کرتے ہیں, ہم ای میلز کرتے ہیں, لیٹر لکھواتے ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ذریعے بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھیوں کو ہم پابندی نہیں لگاتے, ہم ان کے دباؤ میں آ کے معاہدے مان لیتے ہیں. تو پھر کیسے, جہاں پہ ریاست ہی یرغمال بن جائے وہاں پہ عام اور پرامن شہری کیا اپنے مطالبات بنوا سکتا ہے. تو ہمیں ریاست ہاں جی, میں جی معذرت پھر آپ کے پتہ کیا جو پوائنٹ یاد آ جاتا ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹائم, ابھی آپ دیکھیں آپ نے جو بات کی, ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی آپ جیسے لوگ جو ہمارے پاکستان میں مشکل حالات میں خطرے میں اپنے لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں, اور میں اس کے اوپر, لیکن ہماری آواز وہاں پر سنی نہیں جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آواز بلند نہیں کرتے. آپ لوگ خاص طور پر, ہم تو چلے باہر بیٹھے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آپ لوگ زیادہ تحسین کے قابل ہیں, زیادہ خراج تحسین آپ کو ملنا چاہیے. لیکن اس کا فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس کا فرق میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ جہاں پر اکمل بھٹی صاحب جیسے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اگر وہاں پر 1000 2000 لوگ ہیں, 4000 لوگ ہیں, اگر وہ 50,000 لوگ ہوں تو اس کا فرق مختلف ہوگا, اس کا جو اثر ہے مختلف ہوگا. لیکن مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا, میں نے اتنے سالوں میں یہاں پر بیٹھ کے میری نظر ہوتی ہے پاکستان پر, سوشل میڈیا پہ تو آج کل آپ کو ساری چیزیں نظر آ جاتی. میں نے اتنا بڑا مظاہرہ نہیں دیکھا. کراچی میں ہر جگہ پر لوگ ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, 100 200 300, اس سے زیادہ نہیں. ہم یہاں پہ یورپ میں بڑی تعداد میں, لیکن اگر ہم یہاں پر 100 لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے. لیکن پاکستان میں تو لاکھوں کی تعداد میں مسیح ہے. اب بات وہی ہے کہ یہاں ہماری یونٹی نہیں. اکمل بھٹی صاحب نے مظاہرہ کیا تو جو واٹسن قلعہ وہاں پر ہو گیا, چھوڑو یار میرا کی لانا دینا. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اکمل بھٹی کا جو مظاہرہ ہے, یا جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے, یا اس کا جو مطالبہ ہے, وہ ہماری کمیونٹی کے لیے کتنا مضبوط ہو سکتا ہے, اور ہم جا کر شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ. لیکن نہیں, نفرت ایک دوسرے کے لیے, جیلسی ایک دوسرے کے لیے, یہ ایک ناسور کی طرح ہماری کمیونٹی میں سرائیت کر رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں. پلیز. جی بالکل, یہ بات نو ڈاؤٹ میں اس سے متفق ہوں. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے ہمارا, ایک دوسرے سے کے ساتھ کھڑے نہ ہونا, ایک دوسرے سے جیلسی کرنا, لیگ پولنگ یا نا اتفاقی, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے, ہمارے لوگ بہت خوف زدہ ہیں پاکستان میں, ہمارے مسیحی. اور کیونکہ مسیحی جو ہے, چاہے وہ شناختی کارڈ میں مذہبی خانے کی بات ہو, چاہے وہ پاسپورٹ میں مذہبی خانے کی بات ہو, چاہے فورس کنورشن کی بات ہو, چاہے بلاسفیمی کے پاکستان کا مسیحی لڑتا ہے. باقی اقلیتیں وہ اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, لیکن منظر عام پہ لڑتے نہیں ہیں. تو پاکستان کا مسیح لڑتا ہے, اور پاکستان کے مسیح کو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جیسے یورپ کے نمائندے ہیں, کیونکہ یورپین سٹیٹ ہمارے, اگر یہاں کا ہندو مظاہرہ کرتا ہے تو وہ انڈیا اگر ان کے حمایت کرے تو وہ ہندو اس کی حمایت لینے سے انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. اب جب ہمارے ساتھ ویسٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں ریاست کی طرف سے تعصب کا سامنا, ریاست ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم غدار ہیں. اب جی پی ایس سٹیٹس کی بات جب یورپی یونین میں چلتی ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتا تو پاکستان کا وہ سٹیٹس ختم کیا جائے, تو اس میں نیچرلی وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لابنگ کرتے ہیں, ایڈوکیسی, وہ کرسچن لوگ ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ٹھکانے لگانے کی حکومت بھی کوشش کرتی ہے. اب چھوٹی چھوٹی اقلیتیں, میں مینورٹی کی بات نہیں کرتا, سکھ ہیں,
تو ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے تحت, وہاں پہ ان کو پارلیمنٹ میں جگہ دی جاتی ہے. تو اصل میں یہ پرابلم ہے, ہمارے لوگ خوفزدہ, کبھی لوگ نکلتے تھے, اب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو چند دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا, چھوٹی مائنر بچی تھی 14 سال کی, اس کو فورسفلی اغوا کیا گیا, اس سے جبری شادی کی گئی, وہ ہم نے ایف آئی آر کروائی تو بچی ریکور ہوگی. اب دوسرے دن ہی ماں باپ پہ دباؤ ڈالا, وہاں پہ ایم پی اے تھا, انہوں نے کہا جی آپ صلح کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میری کنونسنگ کرنے کے باوجود وہ جا کے صلح کر لے. یعنی لوگ, میں نے حالانکہ ان کو آفر کی کہ کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, میں پرو بونو کیس کروں گا, آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا, میں آپ کے لیے تھانے جاؤں گا, آپ کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا, لیکن آپ کھڑے تو ہوں. یعنی لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو رہے, اتنا دباؤ ہے پاکستان میں. اور میں نے تو جب 11 اگست کی ریلی کی ہم تیاری کر رہے تھے, ڈی چوک میں کرنی تھی, تو میں ایک بستی میں اسلام آباد کی گیا, خود گیا, ہر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, پنڈی میں جا کے ورکنگ کی گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو. لیکن لوگ جو ہیں ابھی ان کو ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ ان کو کہیں کہ نہیں آپ نکلیں, اس خوف سے باہر نکلیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر لوگ خوف سے نکلتے ہیں تو نو ڈاؤٹ جتنی بڑی اسٹرینتھ ہوگی ہمارے مطالبات میں, اتنے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اثر بھی چلے ہوگا. میں جی ایس پی پلس پر بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا. چونکہ جی ایس پی پلس کے حوالے سے ہماری جو ٹیم ہے, ہماری جو خاص طور پر ہالینڈ اور کچھ اور بھی ممالک کے دوست بیلجیم کے, ہمارا بڑا ایک کردار ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے. کیونکہ ہم یورپین یونین میں یا یورپین پارلیمنٹ میں یا یورپین کمیشن میں, دونوں پلیٹ فارم پر جی ایس پی پلس کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت بڑی مخدوش ہے, اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ان سپورٹ کی. اچھا, ہمارا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ اس اسٹیٹس کو مشروط کریں اقلیتوں کے حفاظت, ان کی جو حقوق ہے ان کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا فیٹف کی جو تمام شرائط تھی وہ پاکستان نے مانی, اور بعد میں پھر وہ فیٹف کا جو بلیک لسٹ میں تھا وہ اسے گرے لائن اس میں کر دیا. اب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا جو چکر ہے, اس سے ہماری بات ہوئی, اور جب بھی ہم یورپین کمیشن میں بات کرتے ہیں, ابھی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے, اگر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہو, ہماری ایک ٹیم نے جا کے یورپین کمیشن کے اندر ان سے بات کی, جو کہ یورپین پارلیمنٹ کے پالیسی ساز ادارہ ہے وہ یورپین کمیشن, یعنی جیسے پاکستان میں سینٹ ایک اونچا ادارہ ہوتا ہے. اب ہم نے ان سے یہ بات کی, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ سال جو ہے 2023 31 دسمبر یورپین جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے 10 سال کا جو تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اور اگلا 10 سال کا جو ہے وہ 1 جنوری سے نیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو دیا جائے گا. ہماری کوشش رہی کہ اس کو مشروط کیا جائے. ہم کبھی بھی کوئی ایسا وہ نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مظاہرے جنوا میں ہم پاکستان کے بیج لگا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے, تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایک طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو, دوسرا تم اپنے حقوق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو, ہمارے ملک کو کوئی مشکلات نہ ہو. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا اب کہ ہم تنگ آ گئے. تو ابھی بہرحال اس کے اوپر میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن پاکستان کو ہمارے مسیحوں کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے, نہیں تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. ہاں جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی 12 مئی کو اس کا جو اینول 1 سال ہو گیا تھا جو انہوں نے ریزولوشن یورپی یونین نے پاس کی, تو برسلز میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا, میں آن لائن اس میں شامل ہوا تھا. تو بالکل ہم پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے مفادات کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرتے, جس طرح آپ بھی نہیں کرتے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم ملک پہ ہو ہماری. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں ہمارے حقوق سلب کر لیے جائیں. ہمیں کانسٹیٹیوشنل میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, کہاں پہ ایکویلٹی ہے؟ میں ملک کا صدر نہیں بن سکتا, میں وزیر اعظم نہیں ملک کا بن سکتا, میں آرٹیکل 203D کے تحت میں وکیل ہونے کی حیثیت وفاقی شرعی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. پھر آپ آرٹیکل 22 میں کہتے ہیں فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن, اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنا مذہب کوئی بھی مذہب اختیار کر سکے, اس کو حق حاصل ہے. لیکن ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں سبجیکٹ ٹو لا, پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی, اور اس کی تشریح یعنی اس کو پابند کر دیتے ہیں موریلٹی کے ساتھ, پبلک اور لا اینڈ آرڈر. اب یہاں پہ تو مسلمان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکے, حالانکہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے, کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اس کے پابندی لگا دی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں.
پاکستان کو ریویو کرنا پڑے گا. اب ہم نے پروگرام کیا تھا لاسٹ منتھ میں مئی میں, اور اسلام آباد میں ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ مائنورٹی جو 1973 کا آئین ہے اس کو 50 سال بنے ہو گئے تھے, تو اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا. ہم نے کہا کہ آپ کو اس آئین کو بدلیں, ہمیں برابر و یکساں حقوق دیں, ہم ملک دشمن نہیں ہیں, خدا را آپ یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں ملک کی سٹریم لائن میں لیں. اب آرٹیکل 51 ہے, دیکھیں اس میں کتنے ساری پریجوڈس ہے. ہمیں ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے, ہماری نشستوں میں اضافہ نہیں کیا گیا, اور بہت سارے ہماری جو حلقہ بندی ہے وہ موجود نہیں ہے. ایم این اے کے لیے پورا حلقہ ملک حلقہ ہے, ایم پی اے کے لیے پورا صوبہ حلقہ ہے. تو اس طرح کی چھوٹی نہیں بہت بڑی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں, اور جینون جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے نہیں آتی. وہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے نمائندوں کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں, اور اسی لیے لیجسلیشن ہی. اب آپ کا وہ سوال کہ کیوں نہیں ہوتی, اب کوئی لیجسلیشن کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اب شہباز بھٹی کے علاوہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں کسی فرد نے بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کروائی. انہوں نے آرٹیکل 51 میں امینڈمنٹ کروائی اور آئین میں سینٹ میں 4 نشستیں حاصل کی, لیکن اب ان سے بڑے بڑے منسٹر بیٹھے ہیں جو یہاں پہ, لیکن کوئی امینڈمنٹ نہیں کروا سکے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قوم کے ساتھ کوئی بل موو ہی نہیں ہوا. اب مجھے ایک بل بھی نظر نہیں آتا جس نے موو کیا ہو جائے ہمارا سسٹم بدلا جائے. کوئی ایک یہ تو جو ہمارا فورس کنورشن کا بل تھا جو ہیومن رائٹس کی منسٹری نے جس کی شیری مزاری نے ڈرافٹ کیا تھا, اس کو یہ ایک کمیٹی سے منظور نہیں کروا سکے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین مل کے. تو ان کی ورتھ ہی نہیں ہے, لوگوں میں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو ہمیں پاکستان میں اگر اپنی چیزیں منوانی ہے تو آپ کی بات درست ہے, ہمیں خوف سے نکلنا ہوگا, ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. قومی مفاد کے جو ایشوز ہیں ان پہ, نظریات پہ, کسی ذات کی پروموشن کے لیے نہیں, کسی شخص کی پروموشن کے لیے نہیں, بلکہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہمیں باہم ایک ہو کے آواز اٹھانی ہوگی اور ایک دوسرے کی حمایت کرنا ہوگی. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ اگر اپنی آئندہ نسلوں کی بقا چاہتے ہیں. ورنہ پھر پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی ہم بٹوں پہ اٹے ڈالتے ہیں تو نسل در نسل غلام ہے. ہمیں ایک مالک خرید کے دوسرے جگہ لے جاتا ہے, ہم جا کے لوگوں کے چودھریوں کے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں گاؤں میں. ایگریکلچر غلام ہے, سلیو ہے, نسل در نسل سلیو ہے. نہ وہ ایسٹر منا سکتے ہیں, نہ وہ کرسمس منا سکتے ہیں. ہمارے لوگ سڑکوں پہ جھاڑو پھیرتے ہیں, نسل در نسل جھاڑو پھیر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ گٹروں میں گر گر کے مر رہے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ دیت کا قانون ہے تعزیرات پاکستان میں. کوئی شخص اگر ناجائز طور پہ مارا جاتا ہے تو اس کی دیت 3336 گرام چاندی جو 40-42 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اب کوئی بندہ گٹر میں گر کے مرتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے, 2-3 لاکھ 4 لاکھ. تو اتنے کا تو انفارچونیٹلی کوئی اچھی نسل کا کتا بھی نہیں اتنے کا آتا. تو ہماری کیا قدر و قیمت کر رہی ہے؟ کیا ہماری نسلوں نے یہی کام کرنا ہے؟ ہماری عورتوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں بیچاری, جب تنخواہ کا مطالبہ کرتی ہیں تو ان پہ جھوٹے چوری کے مقدمات بنائے جاتے ہیں, کم سن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ بہت بڑی ایک معاشی ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سارا ایک خاندان کام کرتے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے. ہمارے لوگ ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں. اس ریاست میں ہمارے مواقع چھین لیے گئے. اب 2 شعبے ہیں جن پہ ہم نے بنیاد رکھی, ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا. وہاں پہ ہمیں کیوں نہیں رائلٹی دی جاتی؟ میرے پاس پرسوں ایک بچی آئی جس نے ٹاپ نمبر لیے تھے میٹرک میں بھی, آر ایس سی میں, اور بی ایس این میں اس کو ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا. مطلب ہمارے ساتھ اب ان 2 شعبوں میں ہمیں کیوں نہیں ایک اسپیشل کوٹا 50% ریئلٹی دی جائے کرسچنس کو جنہوں نے بنیاد رکھی ہے, تاکہ ہماری اب جب تک ہمیں مواقع نہیں ریاست دے گی تو ہم کیسے اپنی غربت اور جہالت کو ختم کریں گے؟ اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی اپرچونٹی کریٹ ہی نہیں کرتے, وہ حکومت سے بات ہی نہیں کرتے. وہ صرف ایک الیکشن گزارتے ہیں, اگلے نشست کے اگلے الیکشن کے لیے اپنی سیٹوں پکی کرنے کے چکروں میں. ہمارا تو اس طرح استحصال ہو رہا ہے کہ ان کے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہیں وہ بھی جو ان کے آقا ہوتے ہیں, جو ان کے پروموٹر ہوتے ہیں, ان کے حلقوں میں لگا دیتے ہیں اور ہمارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے توسط سے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آئیں, اس خوف سے نکلیں. یہ حالات بدل گئے ہیں, اب دنیا گلوبل ولیج ہے. اب لوگ ہماری بات سنتے ہیں, کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, مائنورٹی ہونا کوئی جرم نہیں ہے, لوگ کٹھے ہوں. اور ہمیں تو بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ کم ہونا جرم نہیں ہے. اگر ہم نور ہیں, اگر ہم نمک ہیں, اگر ہم خمیر ہیں, تو چاہے ہم تھوڑے بھی ہیں, ہم پاکستان کی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی کرسچن, اگر ہم اسٹرگل کریں, تو لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس خوف سے باہر نکلیں. ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں, آپ بھی آواز اٹھائیں. اسی ملک میں رہتے ہوئے ہم بھی تو بات کرتے ہیں نا. تو آئیں,
ہمارا ساتھ دیں, ہم باہم مل جل کے اپنی قوموں کا مقدر بدلیں, ہم پاکستان کے اقلیتوں کو ایک اچھا مستقبل دیں اور ایک اچھا پاکستان دیں جہاں پہ ہم سر اٹھا کے جی سکیں, نہ کہ سر جھکا. اچھا، میں آپ کی گفتگو سے متاثر ہوں, یہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے, لیکن تھوڑا سا میں ایک حوالے سے دیکھیے, غلامی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمارے لوگ جو ہیں ابھی غلامی کی بھی دو قسمیں. میں کچھ دن پہلے ایک واقعے کے حوالے سے سوچ رہا تھا, 2 دن پہلے کی بات ہے. ایک ویڈیو تھی ہماری, ایک خاتون کسی پوڈ کاسٹ کے اندر, انہوں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ, میں سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کروں. اچھا, میں اس خاتون کو تو نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا قصور ہے. پھر میں نے ایک پوسٹ کسی دوست نے لگائی فیس بک پہ, اس کے نیچے بھی میں نے یہ لکھا جو میں بھی ذکر کروں. ان کے والد صاحب جو ہے, میں نے کہا یہ قصوروار ہیں. پھر میں نے کہا نہیں یار, وہ بھی قصوروار نہیں. میں نے سوچا غور سے, پھر میں نے سوچا کہ یار وہ لوگ جو ان کے والد صاحب کو فالو کرتے ہیں وہ قصوروار ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہمارے لوگ غلامی کی ان کے دماغ میں, تو چلیں حکومت پاکستان کے لیے یا ہماری میجورٹی جو ہے ان کے حوالے سے تو غلامی ذہن میں ہے, مگر اپنے چرچوں میں جاتے وقت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو لیڈر اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا کردار ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو, اگر وہ چلیں, اگر اس نے زبردستی کر لی ہے تو اس کا قصور نہیں, لیکن آپ اس کو اس کے ساتھ رابطے میں ہو, آپ وہ فخر کرتی ہے اس بات کے اوپر, تو پھر میری بات سمجھ, میں بہت کم تنقید کرتا ہوں, خاص طور پر اپنی مذہبی لیڈرشپ کو نام لے کر, میں نہیں چاہتا ابھی بھی, لیکن یہ افسوس کی بات ہے. تو غلامی کی بات کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بشپ چرچ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ پراپرٹی بیچ رہے ہوتے ہیں, کلیسیا چپ کر کے, ادھر بہت سارے لیڈر مجھے فون کر کے واٹس ایپ بھائی یہ بھی, تو میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی بشپ ہے یا کوئی پادری ہے, اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کی اپنی کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ اگر تو اس کی اپنی کلیسیا اس کو سلوٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ایسے قوم کو ایسے لیڈر ان کے اوپر مسلط ہونے چاہیے, یہ خدا کا قہر ہے نا. تو جب تک وہ کلیسیا یا وہ لوگ اپنے ان رہنماؤں کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. لیکن بہرحال اپنا اکمل بٹی صاحب, مجھے بڑا اچھا لگا. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں, نہیں تو میں پروگرام کو بند کرتا ہوں پلیز. جی جی تھینک یو. بس ایک چھوٹی سی بات ہے اس حوالے سے جو آپ نے, مطلب میں کرٹیسزم تو نہیں, میں ایک ذاتی واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے جو ہمارے اس طرح کے جو منسٹریز کے لوگ ہیں, پاسٹرز ہیں, ہم کو یہاں پہ مختلف شہروں میں نوٹسز دیتی رہی اور ان سے بارگیننگ کر کے بہت سارے پیسے بٹورتی رہی. اور پھر یہ میرے پاس چند لوگ آئے اور میں نے ایف آئی اے کے خلاف پریس کانفرنس کی فیصلہ آباد میں, اور میں نے کہا کہ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, اگر ان کی آپ سمجھتے ہیں فنانس اور ٹیررزم کر رہے ہیں تو آپ ان پہ مقدمات بنائیں, اگر کچھ غلط ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تو آپ کو انٹیروگیٹ کریں. آپ وہاں پہ ان کو بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے, اب مجھے جب افسوس ہوتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہی منسٹر, یہی لوگ جو ہیں ہمیں 1 روپیہ چندہ بھی نہیں دیتے, جبکہ یہ 10-10 ہزار روپے کی مطلب شرح کر کرتے ہیں, اور اس طرح کی کروڑوں روپے کی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں. لیکن اب ہماری صورتحال کچھ اس لیے مختلف ہے کہ اگر ہم ان پہ کرٹیسزم کریں تو ہمارا اپنا جو پازیٹیو کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اب 2 طرح کی, میری اپنی ایک وزڈم ہے کہ جب آپ کے دروازے کے اوپر دشمن کھڑے ہوں آپ کو مارنے کے لیے, تو پھر آپ اپنے گھر میں ڈیکوریشن نہیں کریں گے, آپ گھر کی مکان تعمیر نہیں کریں گے, آپ گھر کی ڈیولپمنٹ کریں گے, آپ نیا فرنیچر نہیں خریدیں گے, آپ ڈیکوریشن کو اس طرح کی نہیں کریں گے, آپ ان سے لڑائی کریں گے. تو اب یہ اصلاحات ہیں جو ہوتی رہتی ہیں, جو انسان اپنے کام ڈیولپمنٹ کے کرتا رہتا ہے, معاشرہ بھی کرتا ہے, یہ ہماری اندر کی لڑائی ہے, یہ بہتر ہوتی رہے گی. ہم نے فی الحال ان بھیڑیوں سے لڑنا ہے جو ہمارے دروازے کے سامنے پہنچے, جو ہماری بچیاں اغوا کرنا چاہتے ہیں, جو بلاسفیمی کی کیسز لگا کے ہمیں یہاں سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں, جو ہمارے لوگوں کا استحصال, جو نسل در نسل ہمیں غلام. تو ہم وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم یہ جب ہم اس دشمن کو روکے تو انٹرنل ہمارے دوست ہیں, وہ آپس میں اصلاحات بیٹھ کے ہم گفتگو کر سکتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہمیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو باہر کا خطرہ ہے جو ہماری سرحدوں پہ ہے ہماری قوم کے, اس سے بھی ہم لڑائی لڑیں. تو مائنارٹیز الائنس پاکستان وہ لڑائی لڑ رہی ہے. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ بہت ہمیشہ آپ نے آواز اٹھائی, جو بھی ایشو ہوتا ہے وہاں پہ آپ چاہے یورپی یونین کے سامنے گئے ہیں, آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ باہم مل کے
जब पाकिस्तान से कोई आवाज़ उठे तो वो आवाज़ न्यूयॉर्क से भी उठनी चाहिए, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से भी उठनी चाहिए, वो यूरोपीय यूनियन से भी उठनी चाहिए। तो हमारे जितने भी मेरे जो फॉरेन दोस्त बैठे हैं बैरून ममालिक में, फॉरेन सिटीज़न, तो मैं उनसे आज ख़ास तौर पे मुखातब हूँ कि बेशक सारे लोगों का पाकिस्तान में राब्ता है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें ये देखना है कि कोई पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग जो आइडेंटिटी रखने वाले कुछ लोग हैं, जिनका एक अच्छा नेटवर्क है, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़े होना है। वो आप अपने अफिलिएशन बेशक समाजी कामों के लिए रखें, आप डेवलपमेंट करें, आप स्कूल बनाएं, आप किसी को कंप्यूटर दें, आप किसी को किताबें लेके दें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन कौमी इश्यूज पे आपको एक मौक़िफ़ लेके किसी की सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि जो समझदार लोग हैं वो एक एजेंडे पे, जो पाकिस्तान की अक़लियतों की बका का एजेंडा है, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा है, कम से कम हम उसके हम मिलके आवाज़ उठाएं। तो ये आज मैं आपके तवस्सुत से सब दोस्तों से जो देख रहे हैं उनसे मुखातब हूँ कि आए हम मिलके काम करें और अपनी कौम को मजबूत करें। बिल्कुल, सबसे पहले मैं, जैसे आपने जिक्र किया कि हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में लोगों को इकट्ठा करते हैं, वही बात मैंने की कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये वाटसन गिल नहीं करता, बल्कि हमारी टीम है, उसमें मेरे बड़े मोतबर लीडर मौजूद हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे और मैं मीडिया पे नजर आता हूँ तो नजर आता है कि शायद मैं अकेला हूँ। हमारी एक मजबूत टीम है जिसमें हॉलैंड से बहुत सारे दोस्त हैं, बेल्जियम से भी हैं, तो हम लोग मिलकर ये करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे कि आपने बातें की हैं, ये बातें दोस्तों तक पहुंच गई हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं नाज़रीन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफी दिनों के बाद आज ये प्रोग्राम था, थोड़ा सा निजी मसरूफियत थी। काफी दोस्तों ने मुझे पूछा कि वाटसन भाई कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो मैं आज अकमल भाई को मैंने फोन किया, और इन हवालों से जो कि ये तहरीक लब्बैक का एक मुआहिदा हुकूमत के साथ हुआ, इस पर प्रोग्राम किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।